अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। वजारत ख़जाना ने लेट नाइट नोटिफिकेशन के ज़रिए ये ऐलान किया कि IMF से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर रज़ा बाकिर साहब को स्टेट बैंक की सरबराही की तकर्री की गई है और 3 साल की मुद्दत डॉक्टर रज़ा बाकिर साहब पूरी करेंगे। उनसे तवक्को आते हैं यही कि वो इस टर्म को पूरी करेंगे। अब डॉक्टर बाकिर साहब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली से PhD हैं। बहुत उनका गहरा तजर्बा भी रहा है। IMF के साथ ना सिर्फ वो 16 साल रहे हैं लेकिन उसके एक्सटर्नल डेट पॉलिसी डिवीज़न के वो हेड रह चुके हैं और जिन ममालिक में इन्हीं तरह के माशी मसाइल दरपेश थे यानी ग्रीस या यूक्रेन, उनकी रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। अब ये एक सिलसिला नुमाया होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत संभालने के बाद। ना सिर्फ असद उमर साहब को वजारत ख़जाना से वज़ीर ख़जाना के ओहदे से हटाया गया, उनकी जगह अब्दुल हफीज़ शेख साहब को तकर्रुर किया गया और डॉक्टर शेख साहब भी एक ऐसे शख्स हैं जिनका IMF से मुंसलिक तजर्बा गहरा है। जनाब बाकिर साहब, कोशिश हम करेंगे कि आज ज़रा और भी अशख़ास को करें इस मुबाहिसे में, लेकिन बात ये की जा रही है सर कि IMF का एक तरह से टेक ओवर हो रहा है। और ये मैं सवाल अगर करना चाहूँ, जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर रज़ा रब्बानी साहब हमारे साथ हैं। रज़ा रब्बानी साहब, वेलकम टू द शो। सर ये बताइएगा जनाब कि आपका एक नोट है इसी अपॉइंटमेंट के मुतालिक जिसमें आपने कहा कि IMF के शिकंजे में ही पाकिस्तान आ रहा है और ये कुछ इम्पीरियलिस्ट अज़ाइम आपको नज़र आ रहे थे। आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है रब्बानी साहब? शुक्रिया जी। देखें, बड़ी बदकिस्मती है कि हम तारीख से नहीं सीखते। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और गालिबन अगर मुझे सही तरह से याद है तो 1765 था या 1764 में शाह आलम साहब जो मुगल एम्परर थे, जब वो डिफीट हुए तो उनका एक मुआहदा ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुआ जिसमें उन्होंने तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रिप्लेस कर दिए, मुगल को हटा के और ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक। उसके बाद क्या सूरत हाल बनी और बिलखसूस बंगाल के अंदर कहत के बाद क्या सूरत हाल बनी वो हमारे सामने है। दूसरी बात ये है कि देखें जो ओवरऑल रीजनल सूरत हाल बन रही है और मौजूदा हुकूमत ने जो अपनी शिफ्ट इन फॉरेन पॉलिसी किया है और अपने आप को दोबारा अमरीकी कैंप के साथ अलाइन किया है, उसमें आप इस बात को ना भूलें कि गालिबन अक्टूबर 2018 अक्टूबर या नवंबर, आई कैन बी करेक्टेड ऑन दैट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर नीचे 2 बयानात आए थे और उन बयानात में पहले में उन्होंने ये कहा था कि IMF का जो बेल आउट पैकेज है वो हम नहीं देने देंगे क्योंकि ये चीन के साथ जो CPEC के अंदर कर्जे पाकिस्तान ने लिए हैं ये उनको रिफर्बिश करने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। उसके फौरन बाद उनका एक और बयान आया और उन्होंने कहा कि चीन के जो एलाइज हैं उनको एड और कर्जे जो हैं वो बंद किए जाएं। तो इस तनाजुल में अगर आप इस पूरी चीज को देखें तो हमने अपने घुटने टेक दिए हैं बैनुल अक़वामी मालियाती साम्राज्य के सामने। उनका फाइनेंस एडवाइजर जो है वो उनका आदमी है, ही हैज बीन वर्किंग विद देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अब ये तो अजीब अचंभे की बात है कि एक सर्विंग जो अभी उनके पेरोल पे मौजूद है शख्स, उसको पाकिस्तान ने अपना गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक बना दिया। अच्छा, रब्बानी साहब, यही आपके इस बयान में भी यही था सर, और मुशीर खजाना का भी आपने हवाला दिया है, लेकिन क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये सिलसिला कुछ
طویل ہے سر، اور ماضی کی جو حکومتیں ہیں ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی، آپ کی حکومت بھی شامل تھی، جب یہی شیخ صاحب، اور تب بھی یہ IMF کنسنسس کے ایک نمائندے سمجھے جاتے تھے، ان کو فیڈرل منسٹر فائنانس اپوائنٹ کیا گیا تھا، تو یہ پروسیس وہاں سے تو نہیں شروع ہوا سر؟ اچھا تھوڑا سا ربانی صاحب میں بھی ایڈ کر دوں کہ جب آپ کی 93 میں حکومت تھی اس وقت بھی ڈاکٹر محمد یعقوب صاحب جو IMF سے آئے تھے، اور بعد میں شاید آپ کی حکومت میں تو نہیں لیکن بعد میں عشرت حسین صاحب بھی آئے، اور ہمارا کافی وسیع تجربہ ہے کہ ورلڈ بینک اور باقی بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے لوگوں کو امپورٹ کرنے کا. معین قریشی صاحب کو ہم نے امپورٹ کیا، دوسرے جو شوکت عزیز صاحب تھے ان کو بھی لائے. تو جو آپ نے ایسٹ انڈیا سے تو کافی اچھا ہے کہ اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیا، لیکن ہم نے تو ابھی حال ہی میں یہ سارے تجربے کر کے دیکھ لیے. دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے. حفیظ شیخ صاحب ہماری حکومت میں وزیر خزانہ تھے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط تھا، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو تجربے ہوتے رہے جس میں IMF کے لوگ گورنر اسٹیٹ بینک بنتے رہے، لیکن بنیادی فرق یہ تھا کہ انہوں نے کسی سٹیج پہ کام کیا ہوا تھا. یہاں پہ تو آپ ایک حاضر سروس افسر کو لے کے آ رہے ہیں اور اس سے اپنا پورا سلسلہ آپ اسٹیٹ بینک کا جو ہے وہ چلوائیں گے. اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ جب ماضی کے اندر، جس میں ہماری بھی حکومت شامل ہے، جس میں PMLN کی بھی حکومت شامل ہے، جس میں ملٹری ڈکٹیٹرز کی بھی حکومتیں شامل ہیں، جب یہ تجربے ناکام ہو چکے ہیں تو پھر دوبارہ انہی تجربوں کو دوبارہ لے کے آنے کا واٹ از دا فن آف اٹ. اور میں یہاں پہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ انہی بیسس کے اوپر PTI نے آبجیکشن لیا تھا اور کہا تھا کہ جی یہ تمام ناقص پالیسیز رہی ہیں اور یہ لوگ IMF اور ورلڈ بینک ڈیلیور نہیں کر سکے. لیکن اب جب حکومت میں آئے تو اتنا بڑا سرنڈر کہ آپ ان کے تمام لوگوں کو یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں حاضر سروس. اور جو یہ صاحب ابھی اسٹیٹ بینک کے گورنر بننے جا رہے ہیں یا بن گئے ہیں، یہ ابھی ایجپٹ میں کام کر رہے ہیں. ایجپٹ میں ان کا کیا ٹریک ریکارڈ رہا ہے. اور دیکھیں، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ایجپٹ کا ماڈل، چاہے وہ سیاسی ہو یا ایجپٹ کا اکنامک ماڈل جو ہے، وہ پاکستان میں قابل قبول نہیں ہے. ایجپٹ کا سیاسی ماڈل فیل ہو گیا. ہم اس کو یہاں پہ دوبارہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو ایجپٹ کا اکنامک ماڈل ہے، that has been a total failure. ربانی صاحب وہ ٹھیک ہے، ایجپٹ کا ماڈل ایک فیلیور ہے، اور آپ نے کافی بڑا پن دکھایا کہ آپ نے یہ تسلیم کیا کہ پیپلز پارٹی کی غلطی تھی کہ حفیظ شیخ صاحب کو وزیر خزانہ رکھا. لیکن میں اس وقت کے جو اب آپ کا پچھلا ٹینیور رہا، تو اس وقت کے اسٹیٹ بینک کے معاملات پہ بھی اگر آپ کی توجہ دلاؤں تو اس وقت دو جو گورنر تھے اوپر نیچے، وہ ان کو استعفیٰ دینا پڑا، شاہد کاردار صاحب اور سلیم رضا صاحب، جس کے بعد وہاں پر یاسین انور صاحب کو لایا گیا. اور اس کے بعد کے جو اب آپ حالات جو آج کل ہم کریکٹ کریں، جو اکاؤنٹس کے کیس وغیرہ چل رہا ہے، تو ایک اینڈ پہ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مکمل بین الاقوامی مالیاتی نظام کے سامنے سرنڈر ہے. دوسری طرف آپ کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے آپ کی لیڈرشپ اس وقت کے اسٹیٹ بینک کے ساتھ انٹرفیئر کر رہی تھی. کیا آپ وہاں بھی غلطی دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں نے آپ سے اس بات کا اعتراف کیا کہ حفیظ شیخ کو لانا ہماری غلطی تھی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس وقت بھی پارٹی کے اندر اس کی مخالفت کی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ماضی میں پیپلز پارٹی سے اور PMLN سے غلطیاں ہوتی چلی آئی ہیں اور ملٹری ڈکٹیٹر سے، تو کیا یہ لازم ہے کہ ہم اسی لکیر پہ چلتے رہیں؟ آپ نے جو گورنرز کی بات کی، کاردار صاحب، ان کو جانا پڑا. پھر ابھی بھی جو گورنر صاحب تھے ان سے استعفیٰ لیا گیا، قانون کی خلاف ورزی کی گئی.
لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی طور کے اوپر جہاں کہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انڈیپینڈنٹ شخص جو سٹینڈ اپ کر سکتا ہے اس کو وہ وہاں پہ نہیں رکھنا چاہتے اور اس کو وہ اپنے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ ایک تو چائنا کی کنٹینمنٹ کا جو کوشچن ہے اور سی پیک اور اوور آل ریجنل سچویشن میں اس پوری چیز کو آپ دیکھیں. دوسری بات جو تشویش کی یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں اس حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آف شور ڈرلنگ ہو رہی ہے اور بہت بڑا امکان ہے کہ بڑے ذخائر تیل اور گیس کے نکلیں گے. تو کیا ان اداروں کو کچھ پہلے سے بھنک ہے کہ دے وانٹ ٹو ٹیک اوور ٹوٹل کنٹرول of our economic lifeline, or the looters and plunderers are here before the find? صداقت صاحب، یہ جو تنقید کی جا رہی ہے باقی سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ آئی ایم ایف کے ایک کنسنسس کے بنیاد پہ آپ آئی ایم ایف کے لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں اور ان کو اداروں میں لا رہے ہیں اور ایک طرح کا ایک اسٹیٹ کیپچر نظر آ رہا ہے، اس پہ کیا کہتے ہیں جناب؟ دیکھیں جی، ہماری فائنانس کی ٹیم ایک اسد عمر صاحب لے کے چل رہے تھے اور اب جو ہے وہ ہم نے اسد عمر صاحب کو چونکہ ریپلیس کیا اور حفیظ شیخ صاحب آ رہے ہیں. حفیظ شیخ صاحب اپنی ٹیم لے کے آئیں گے. باقی چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے مشکل سبجیکٹ ہے، اس کے لیے وہ لوگ جن کا ایکسپیرینس ہوگا ان کو ہم دینا چاہتے ہیں. اس حوالے سے اگر کوئی پاکستانی نیشنل ہے اور اس نے باہر کام کیا ہے جی اور اس کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے تو اس میں سے سیاست نکالنی یہ بڑے افسوسناک بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس طرح کے اکنامک کرائسس کا شکار ہے اور یہی ہماری جو آج کی اپوزیشن ہے ان کی وجہ سے ہے جنہوں نے پاکستان. ایک منٹ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی پارٹی نے خود سے ایک بیانیہ بنایا تھا اپنے اپوزیشن کے دنوں میں کہ جب آپ اپنے مخالفین پہ تنقید کرتے تھے کہ یہ تو آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے، آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن لے لی گئی، ابھی بھی یہ واپس اب آ کر اب آپ کی حکومت کو بھی کاٹ رہی ہے نا؟ یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا نسخہ ہے جو اب آپ پہ آزمایا جا رہا ہے شاید؟ نہیں دیکھیں، اپوزیشن جو موجودہ جب اس وقت ہم اپوزیشن کر رہے تھے تو ہمارا ایشو یہ تھا، ہم کہتے تھے کہ یہ لوگ ان کے اپنے پیسے باہر کے ملکوں میں، لہذا یہ بڑا سٹینڈ اس لیے نہیں لے سکتے، ان کی اپنی ذاتی مجبوری ہے. اور آج اگر ہم کسی وجہ سے پریشان ہیں، پاکستانی حکومت پریشان ہے تو وہ اس کرنٹ اکاؤنٹ کی خسارے کی وجہ سے پریشان ہے جو $19 بلین کا ہے، جو تاریخ میں اس کے قریب کبھی بھی نہیں ہوا. پیپلز پارٹی جب گئی تو اس وقت خسارہ $2.5 ارب کا تھا. اس سال کا اینول ڈیفیسٹ جو تھا، لیکن صداقت صاحب یہ مجھے سمجھائیں کہ پھر آئی ایم ایف تب حلال نہیں تھا، آج کیسے حلال ہو گیا؟ نہیں، آئی ایم ایف کبھی بھی حلال حرام کی بات نہیں ہوتی. آئی ایم ایف کے پاس ہم نے کبھی بھی نہیں کہا خودکشی کرنے کی بات کرتے تھے. دیکھیں کسی ایک کانٹیکس میں بات ہوتی ہے، اس کو پولیٹیکل لوگ اس کو سپن دے کے لے دیتے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب نے جرنلی کہا تھا کہ جس طریقے سے یہ قرضے لاد رہے ہیں اس طریقے سے میں کبھی بھی نہ کروں، پاکستان ایک مصیبت میں پڑے گا. آج وہی مصیبت پڑی ہوئی ہے. آج ہم قرضے اس لیے نہیں لے رہے کہ ہم نے اپنی چیزیں منگوانی ہیں، آج ہم قرضے اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم نے پچھلی پیمنٹس کرنی ہے. جو کمٹمنٹ یہ کر کے گئے، جو ہم تنقید اس وقت کر رہے تھے کہ آپ قرضے نہ اس پہ ملک پہ لا دیں، آج ہمیں یہ نہیں، اگر پاکستان کی آمدنی 4-4.5 ہزار ارب روپیہ ہے تو اس میں سے 2,000 ارب یعنی 50% تو ہم صرف ڈیٹ سروسنگ میں کر دیتے ہیں. اور اس کا آپ کو خیال نہیں تھا جب آپ حکومت کے لیے تیاری کر رہے تھے؟ ہم تب بھی وہی بات کر رہے تھے، آج بھی وہی بات کر رہے ہیں. کیس کے بعد تو آپ کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی نا حکومت میں آنے کے لیے. اس وقت آپ کو اس چیز کا شاید اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو وہاں جا کر آئی ایم ایف کا ہاتھ تھامنا پڑے گا. دیکھیں آپ مجھے میری بات اگر مجھے پوری کرنے دیں. ہم تب بھی وہی بات کر رہے تھے، آج بھی وہی بات کر رہے ہیں. جو اس وقت قرضے لادے جا رہے تھے، اب پاکستان کو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے سامنے گروی رکھا جا رہا تھا. ہم اس وقت چیخ چلا رہے تھے کہ یہ میٹرو بسز، یہ اورنج ٹرینز اور اس طرح کے فضول کے منصوبوں میں پیسے پاکستان کے ضائع کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے سامنے پھنسایا جا رہا ہے. تب بھی ہم یہی بات کر رہے تھے، آج بھی یہی بات کریں. آج بھی جتنے پیسے ہمیں چاہیے وہ عمران خان صاحب نے اپنے لیے BMW نہیں منگائی. ہم صرف ان جو ہماری پلیجز ہیں، جو ہماری کمٹمنٹس ہیں،
جو ہمارے پچھلے وعدے وعید ہوئے ہیں ان کو ہم ڈیفالٹ نہیں کر سکتے. پاکستان کا نواز شریف واحد دور ہے پاکستان کی تاریخ کا جس میں ایکسپورٹ گرے ہیں. جب ایکسپورٹ گریں گے تو آپ پاس فورن ارننگ کا کوئی اور سورس ہی نہیں ہے. ایکسپورٹ انہوں نے 25 سے 20 ارب تک یہ لے گئے, امپورٹ یہ 30 سے 60 ارب تک لے گئے. اتنا خسارہ اس کو مینج کرنے کے لیے آج جس تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں, قوم گزر رہی ہے, ڈالر کا شارٹ فال ہے, اس کی وجہ وہی خسارے ہیں. تو خسارہ بڑھنے سے ہم اس پوزیشن میں, عمران خان کا وہ والا بیان اور آج والا بیان ایک ہی ہے. بالکل ٹھیک. گفتگو جاری رہے گی سر, ابھی ہمیں وقفہ لینا ہے کیونکہ ہمارا وقت تھوڑا سا کم ہو رہا ہے. گفتگو جاری رہے گی, اسٹے ود اس. صوبائی اسمبلی نے لوکل باڈی بل پر اپنے تحفظات کا برملا اظہار کیا. جلدی کس بات کی ہے؟ اگر جلدی ہوتی تو یہ پھر فل فار لوکل باڈیز کے الیکشن کراتے جو کہ ان کا کہنا تھا. ابھی الیکشن کوئی نہیں کروا رہے. ویلکم بیک ٹو دو رائے. ایک نئے بلدیاتی نظام کی قانون سازی قومی اسمبلی نے اور صوبائی اسمبلی نے لے کر دی ہے. اس پر ابھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے بات کریں گے جو حکومت نے اعلان کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں بھی اب اضافہ ہوگا. ہمارے ساتھ قومی اسمبلی کے رکن پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں صداقت عباسی صاحب ہیں. عباسی صاحب یہ بتائیے گا سر کہ روایتی طور پہ کوشش کی جاتی تھی کہ رمضان کی جب آمد ہو تو کچھ ریلیف دیا جائے عوام کو, تو یہ جو اب فیول میں بھی آپ کو ایک انجیکشن نظر آئے گا آنے والے دنوں میں, اس سے وہ بوجھ مزید بڑھ نہیں جائے گا؟ دیکھیں بالکل صحیح بات ہے. ملک میں جو مہنگائی بڑھی ہے اور گو کہ پیپلز پارٹی کے پہلے 10 مہینے اور پی ایم ایل این کے پہلے 10 مہینوں کے مقابلے میں کم بڑھی ہے, لیکن پھر بھی بڑھی ہے اور ہمیں اس کا احساس ہے. ہم حلقوں کے پالیٹیشین ہیں, ہمیں لوگوں کی شکایات بھی ملتی ہیں جی. لیکن آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مزید قرضے لیتے رہے اور ان قرضوں سے سبسڈیز دے کے تیل کو, بجلی کو, گیس کو جس طرح ان لوگوں نے چلایا اور ادارے پہ بو دیے وہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ قوم کو جو ایک ہیٹ ہے وہ تھوڑی تھوڑی شیئر کرائے تاکہ آپ کی اکانومی اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سکے. پچھلے مہینے میں اور آج کے اس مہینے میں اپریل اور مئی میں ڈالر کی جو آپ کے آئل کی پرائس ہے وہ $67 سے $76 تک گئی ہے. $9 اس میں اضافہ ہوا ہے. لہذا اس میں ہمیں خالی اس مہینے میں کوئی 3 سے 5 بلین روپے کا نقصان ہوا ہے. حکومت نے جو پرائسز کنٹرول کی ہوئی تھی, لہذا یہ احساس کیا گیا کہ جو ایک اوگرا ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے اس نے تو کوئی 14 روپے ریکمینڈ کیے تھے, لیکن حکومت نے کوشش کی ہے کہ اس کا کم سے کم برڈن آفٹر آل یہ عوام پہ ہی آنا ہے, چاہے قرضوں کی صورت میں آئے چاہے مہنگائی کی صورت میں آئے. یہ جو کچھ آپ کے ساتھ پچھلے 10 سال ہوتا رہا اور اس 10 سال میں ہم نہ روک سکے قرضوں کی پھیلاؤ اور اس حوالے سے جو برڈن بن گیا ڈیٹ سروسنگ کا, اب حکومت کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, خزانے میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم مزید سبسڈائز کر سکیں. لہذا آپ کو پتا ہے ایک دفعہ یہ قیمت 113 بھی تھی لیکن اس کے بعد نیچے گئی. یہ ہر دفعہ یہ کیا ہوتا ہے کہ حکومت آسان راستہ ڈھونڈتی ہے کہ جو ٹیکسز ہیں ان کو ہی بڑھایا جائے. ابھی بھی جی ایس ٹی جو ہے یہ پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ بڑھا دی گئی ہے. یہ ہر دفعہ آسان راستہ کیوں ڈھونڈا جاتا ہے؟ جو لانگر روٹ ہے, جو ذرا نسبتاً مشکل ہے کہ آپ ٹیکس بیس بڑھائیں, آپ جو ٹیکس کی ریکوری بڑھائیں, آپ اپنے پاور سیکٹر کے لاسز, اپنے گیس کے لاسز وہ ٹھیک کریں. آپ نظام کو ٹھیک کرنے کی بجائے آسان طریقہ ہے کہ جو ٹیکس پہلے 10% تھا اس کو بڑھا کے 15%, 12% کر دیں, 17% کر دیں. یہ تو کوئی حل نہیں ہوا نا دیر پاک آپ کے لیے. نہیں, آئیڈیل اسپیکنگ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کو شارٹ ٹرم آپ کے کیا چیلنجز ہیں اور لانگ ٹرم چیلنجز کیا ہیں. ابھی وقتی آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا یعنی جو آپ کا ٹیکس کلیکشن ہے وہ آپ کا خرچے سے آدھا بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی 22-21 کروڑ لوگوں میں سے صرف 14 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں جو 1% سے بھی کم ہے. یہ سرکار کی ناکامی ہے یا عوام کی ناکامی ہے, غلطی ہے؟ نہیں, یہ حکومتوں کی ناکامی ہے. لہذا اگر آپ نے 70 سالوں میں
صرف 14 لاکھ کا ٹیکس، 14 لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کچھ 7 یا 8 مہینوں میں ہم سب کو لے آئیں گے؟ تو وہ ایک لانگ ٹرم ایک ریفارم ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اسی لیے انٹرنیشنلی میں کوئی انریلسٹک ایکسپیکٹیشن آپ سے نہیں رکھ رہا ہوں، لیکن خان صاحب نے یہ ٹارگٹ فکس کیا نا 8 ٹریلین روپیز کی ٹیکس کلیکشن کا، یہ تو شارٹ فال ہو رہا ہے. تو خان صاحب کے اپنے جو گول انہوں نے سیٹ کیا تھا اپنے لیے حکومت میں آنے کے بعد، شارٹ فال کو کور کرنے کے لیے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس زیادہ نہ کریں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس کلیکشن بھی بڑھائیں. دوسرا آپ کہہ رہے نہیں، سنیں، ٹیکس بیس بڑھانے کا کوئی طریقہ ہے نا، وہ تو پورا ریفارم ہے. اسی لیے تو ہم انٹرنیشنل ایکسپیرینس کے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں جنہوں نے مختلف ملکوں میں ٹیکس بیس بڑھائی ہے اور اس میں ہمیں ٹیکس ریونیو میں ہیلپ کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلی جو ٹیم تھی اس میں کیپیسٹی نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایف بی آر کے لیے بھی کوئی بندہ امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ایف بی آر کو بھی کبھی چینج کر باہر سے لائیں گے یا لوکل اپنا رکھیں گے؟ کوئی دیکھیں، باہر سے اگر کوئی خدا نہ خاصا کوئی انگریز نہیں لے کے آئیں گے، کوئی پاکستانی جو انٹیلیجنٹ کیپیبل لوگ ہوتے ہیں ان کو باہر کی ایجنسیز ہائر کرتی ہیں، اور وہ اگر ان کو مختلف ملکوں میں کام کرنے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ہر چیز میں سازش نہیں ڈھونڈنی چاہیے کہ ہم خدا نہ خاصا کو پاکستان کو بیچنے جا رہے ہیں. پاکستان کی بہتری کے لیے ہم ڈائیورسفائڈ ایکسپیرینس کے لوگوں کو اس لیے لانا چاہ رہے ہیں. اور دوسری بات، ہمارے وزیر خزانہ کا یہ استحقاق ہے وہ اپنی مرضی کی ٹیم لے کر آئیں اور ہمیں قوم کو ڈیلیور کر کے بتائیں. اچھا عباسی صاحب اگر تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کر دیں، کارکردگی کی آپ نے بات کی اور خان صاحب نے بھی یہی بات کی کہ الیکٹیبلز اور نان الیکٹیبلز کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو صرف تعلق ہے وہ کارکردگی سے ہے. لیکن جب پی ٹی آئی آ رہی تھی جناب، اور منشور بھی ان کا اسی پہ تھا کہ ہم اس طرح کے اشخاص لائیں گے جو ایک نظریاتی طور پہ آپ کو نظر آتا ہے ان کی بصیرت ہو. سر جو ابھی ایک لیٹسٹ کیبنٹ ریشفل ہوا ہے اور اسد عمر صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے عبدالحفیظ شیخ صاحب کو ریپلیس کیا گیا ہے. انٹیریئر میں سر پرویز مشرف صاحب کے دور سے بہت ان کا ایک گہرا اور کنٹروورشل تعلق تھا اعجاز شاہ صاحب کا، اور آپ کی خصوصی معاونی اطلاعات بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں. آپ کو ایک ڈیفرنٹ کلاس آف پولیٹیشین سر جن کا جو ماضی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. پاکستان تحریک انصاف کیا نظریے سے تو نہیں ہٹ رہی؟ نہیں، دیکھیں تقریباً 40+ آپ کے منسٹرز ہیں، اس میں اگر آپ نے مثالیں 4 دی ہیں تو میں آپ کو 8 مثالیں دوسری بھی دے سکتا ہوں. لیکن ان چاروں مثالوں میں ایک چیز بڑی آبویس ہے، ان سب کا پرانا کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے. لہذا پرائم منسٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ ہی وانٹس ٹو بلینڈ، یہ دونوں چیزوں کو مکس کرنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نظریاتی لوگ جو ہیں، آپ مجھے کہیں گے تو میں گنوا دوں گا بہت سارے، اور اس کے علاوہ جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کا مکس کر کے الٹیمیٹلی لیڈرشپ عمران خان کی ہے. اور ہم نے ان کو پارٹی سے الائنس نہیں کیا، یہ لوگ پارٹی ختم کر کے یا وہاں سے فارغ ہو کے پی ٹی آئی میں آئے. اور آپ نے اعجاز شاہ صاحب سے کہا تو اعجاز شاہ تو پی ٹی آئی سے الیکشن لڑ کے آئے اور ایم این اے ہیں، وہ ایڈوائزر نہیں ہے، وہ آپ کا ایم این اے پارلیمنٹ کے ممبر ہے. لیکن سر wouldn't you agree سر کہ شاہ صاحب کو تو آسٹریلیا نے بطور سفیر بھی منظور نہیں کیا، ان پہ مختلف کانٹروورسیز ہیں، چاہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی کانٹروورسی ہو، چاہے وہ ججز کی ریسٹوریشن کی کانٹروورسی ہو، چاہے پرویز مشرف صاحب کے دور میں کچھ کلادم تنظیموں کے لیڈران تھے ان کے ساتھ جو ایسوسیشنز تھیں وہ بھی کانٹروورسی ہے سر. اور جو آپ نے وزارتوں کے بارے میں کہا بالکل درست آپ فرماتے ہیں، لیکن اس میں سر وزارت خزانہ اور وزارت داخلہ کیا سب سے اہم وزارتیں نہیں ہیں؟ نہیں، وزارت داخلہ وزارت دونوں اہم ہیں. اسی لیے عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہاں ان لوگوں کو لایا جائے جن کا پہلے اس پاکستان کے اس گمبھیر سسٹم کو مینج کرنے کا ایکسپیرینس ہو، تجربہ جو رکھتے ہیں ان کو لے کر آئیں. اور یہ وزیر اعظم کا اپنا استحقاق ہے کہ وہ کس سے کیا ڈیلیور کرنا ہے، قوم سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ ٹیکس ریونیو کو 4000 سے 8000 کریں گے، تو وہ بھائی کو 4 مہینے کے لیے نہیں کہا تھا، تو وہ تو پورے 5 سال کے درمیان کہا تھا کہ ہم نے 5 سال کے لیے جناب ٹارگٹ فکس ہوا تھا جو اب فائنینشیل ایئر کلوز پہ جا رہا ہے. جی ریپیٹ کیجیے پلیز. میں نے کہا یہ جو 8000 ٹریلین کا تھا یہ ٹارگٹ اس سال کے لیے تھا جو اب یہ فائنینشیل ایئر کلوز پہ جا رہا ہے. نہیں، یہ تو میرا خیال ہے آپ زیادتی کریں گے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ حکومت نے جو 70 سالوں میں اس ملک نے جو ٹیکس ریونیو اکٹھا کرنا ہے سال میں، وہ ہم 1 سال میں اس کو ڈبل کر دیں گے. یہ تو ہیومنلی یا مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرا خیال ہے کہیں آپ نے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا ہے. یہ چیز پاسبل نہیں ہے. 5 سالوں میں ہم نے کہا تھا کہ ریونیو ہم ڈبل کریں گے، 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے. ان سارے کاموں کے لیے ضرور ہمیں مشکلات ہیں. شروع میں جو آپ کو بیلنس آف پیمنٹ کا جو کرنچ آیا ہے، ہم نے اتنی
कमिटमेंट हमारी हुई भी थी, उन पेमेंट्स को, उन कमिटमेंट को ऑनर करने के लिए जो मुश्किलात हुई, उस मुश्किलात से गुजर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो रिफॉर्म करने का एजेंडा है वो इट इज ऑन, और आपको पहले बजट में बेहतरी नजर आएगी, उससे अगले में और बेहतरी नजर आएगी। शुरू में तो चूंकि इकोनॉमी कोलैप्स वाली पोजीशन पे चली गई थी, उसको स्टेबिलिटी देने के लिए सारा कुछ किया गया। सदाकत अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपनी वक्त हमें देने का। अगले हिस्से में बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट्स की और कुछ और अहम कानून साजी की। आइएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे पंजाब में एक नए बल्दियाती निज़ाम की। पंजाब के सूबाई असम्बली में कानून को ले डाउन किया गया और अब गवर्नर पंजाब ने भी उसको मंजूर कर दिया है। जनाब बाकर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत मंशूर का एक बहुत पुराना एक प्लान था कि हम हर जगह लोकल गवर्नमेंट्स को लाएंगे, और आपको याद होगा जनाब कि पिछली हुकूमत ने अपना ही एक तरह का टूथलेस बल्दियाती निज़ाम इंस्टीट्यूट किया था, जो कि और हमेशा फौजी आमिर ही आपके लोकल गवर्नमेंट्स लाते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि उससे ऊपर आपके इख्तियारात किसी तरह से कॉन्सेंट्रेट हो जाएं, उनके और तरह के लेकिन हमें ये चीज़ तो एक्नॉलेज करनी चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी जमहूरियत, बुनियादी ढांचा है। अब इस बुनियादी ढांचे पे बात करते सर, एक जो मुझे बात थोड़ी सी अजीब लगी है वो ये है कि इन्होंने इस चीज़ को जोड़ा है अर्बन लेवल पे कुछ काउंसिल्स के साथ और रूरल लेवल पे पंचायत के साथ। अब इससे क्या बुनियादी ढांचा आपका थोड़ा सा कमजोर नहीं हो जाता? क्या किस तरह देखते हैं? नहीं, वो थोड़ी सी उन्होंने ब्रांडिंग इस तरह से की है कि रात के लिए पंचायत का नाम दिया है, और शहर में अगर पंचायत लिखते तो शायद लोगों को इतराज था, तो नेबरहुड काउंसिल बना दी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन्होंने खत्म कर दी, तो तहसील काउंसिल और म्यूनिसिपल काउंसिल, ये सब चीजें अपनी जगह पे। यहाँ जो मेरे नजदीक जो इशू बन रहा है वो है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी डिबेट है कि आप इतनी आसानी से पूरे का पूरा एक इलेक्टेड मैकेनिज्म है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके ज़रिए तमाम इलेक्शन होता है, उसको इतनी आसानी से किस तरह आप पैकअप कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो लोकल बॉडीज़ का या तो ख़त्म हो गई, अब लोकल गवर्नमेंट होती है, पहले लोकल बॉडीज़ के ज़माने में हम कहा करते थे। तो ये आर्टिकल 140A के तहत जो 2002 में आया था, तो उसके तहत बनाई जाती है, जिसके नतीजे में आपने इंतजामी और मालियाती इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किया, तफवीज़ नहीं किया। अब ये फ़र्क है क्योंकि आपने इख्तियार उनको दे दिया। फिर 18वीं तरमीम में आपने इलेक्शन कमीशन को उनको दे दिया कि जी आप इनके इंतखाबात कराएं। आपके जो जुडिशल ऑर्डर्स हैं, खास करके टिवाना वर्सेस LDA में ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं। तो फिर यहाँ पर आकर और सुप्रीम कोर्ट में उसकी जो दोबारा वो हुई थी, चैलेंज हुआ था वो डिसीजन लाहौर हाई कोर्ट का, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया था कि जनाब वो इख्तियारात अब सूबे की और सूबाई जो असेंबली है उसके पास नहीं रहे इन लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से जो पहले हुआ करते थे 140A से पहले। कहने का मकसद ये है कि अब आप उसको बेहतरी ला सकते हैं। आप पिछले सिस्टम को मुकम्मल तौर पे शायद स्क्रैप नहीं कर सकते। अभी ये क्वेश्चन अदालतों में जाएगा वहां पर, क्योंकि जिन लोग अफेक्ट हुए थे कि 50,000 से ज्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन जो इसकी मुस्बत बातें हैं कि जी मेयर और नाज़िम का अब बराह रास्त इंतखाब होगा, क्या हम कह सकते हैं कि ये जो कदम है दैट्स इन द राइट डायरेक्शन? जी, इसमें चीजें बेहतर है। मैं अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल उसके क्वेश्चन की बात कर रहे थे। अभी जो खैबर पख्तूनख्वा का एक सिस्टम रखा जाए अगर उनके सामने, क्योंकि इससे मिलता जुलता सिस्टम PTI पहले एक्सपेरिमेंट कर चुकी है खैबर पख्तूनख्वा में, और उसके वहां पर मॉनिटरिंग के हवाले से, कैपेसिटी के हवाले से मसाइल रहे निचली सतह पर। लेकिन यह है कि वो मसाइल जो पंजाब में, जो सिंध में, जिस तरह आपने पंजाब का कहा बिल्कुल टूथलेस बॉडी थी, तो बहुत कम थे। तो अब हम ये उम्मीद करते हैं कि बेहतरी होगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट उस चीज में डायरेक्ट इलेक्शन के अलावा जो बात है कि वहां पर रिसोर्सेज आपका इस नई जो लेजिस्लेशन है इसके मुताबिक उनके लिए मुख्तस किए जाएंगे। जो 1/3 ऑफ जो आपका सूबाई असेंबली का बजट है तो वो उनके लिए होगा। इसका मतलब है कि जो रिसोर्सेज 18वीं तरमीम के तहत हम कहते थे ना कि सूबाई हुकूमतों के पास चले जाते हैं और वो उनको दबा के बैठ जाते हैं और अपनी डिस्क्रिप्शन पे खर्च करते हैं, अब उनको 30% रिसोर्सेज वो आगे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अहमद बिलाल महबूब का कहना है इसी कानून साजी के मुतालिक कि जी दो मुस्बत इकदाम, एक तो जो अभी बात की थी कि बराह रास्त आप इनकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उस पर वोट ज्यादा पड़ता है, आप किसी उस तरह के आदमी को
घुमा फिरा नहीं सकता, वो एक एम्पावर्ड रिप्रेजेंटेटिव होता है। दूसरा, सियासी जमातें आपकी मजीद मजबूत हो जाएंगी क्योंकि काउंसलर लेवल पे आपकी जो नुमाइंदगी है वो मुनासिब होगी। इसमें भी तहसील और उस लेवल पे अपना म्यूनिसिपल कमेटी जो शहर की होगी उसके लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट होगी। जो लोकल जो नेबरहुड काउंसिल्स हैं या देहात में जो काउंसिल्स हैं उनमें नॉन पॉलिटिकल अभी भी बिल्कुल ठीक। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए सोशल मीडिया के जरिए, और अगले हफ्ते तक इजाजत दें। रमजान में ही मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।